खुदावंद यीशु मसीह के लातब्दील नाम में एक बार फिर शहाना और सिस्टर रेबिका आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिस तरह नाज़रीन मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपसे कहा था कि अगला प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी होगा, तो एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जी सिस्टर। जी मैं आप सबको खुदा बाप के जलाली नाम में जो है वो सलाम पेश करती हूँ और मैं शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने फिर मुझे एक दफ़ा मौका दिया कि मैं आप लोगों को जो है मसीही जो ज़िंदगी है, जो शादीशुदा ज़िंदगी है, उसके बारे में हम बातचीत कर सकें। जी सिस्टर लास्ट प्रोग्राम में हमने बहुत ही तवील और बहुत जामे बात की थी कि हमें किस तरह एज अ बीवी होते हुए या खाविंद की क्या जिम्मेदारियां हैं, किस तरह हमें एक बेहतरीन मसीही ख़ानदान जो है वो तश्कील देना है। अगला सवाल करना चाहूँगी आपसे सिस्टर। लास्ट जो हमने बात की थी कि रुपए पैसे में से या तरबियत में से क्या चीज़ ज़रूरी है, और आपने बहुत खूबसूरती के साथ तफसील के साथ हमें सिखाया था। इसके बाद जो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी सिस्टर, वो ये है कि मैं ये कहती हूँ कि ज़िंदगी जो नाम है ना वो तगय्युरात का है। तब्दीली हमेशा आपकी ज़िंदगी में चलती रहती है, चाहे वो इंगेजमेंट हो जाए या आपकी शादी हो जाए। शादी से पहले की लाइफ में भी बहुत सारी चेंजिंग्स आती हैं, और शादी के इब्तिदाई दिन जो होते हैं वो बहुत खुशगवार मालूम होते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता रूटीन तब्दील होती जाती है, जिसमें बीमारियां हैं, कभी आपके मकान की तब्दीली आ जाती है, आपकी जॉब की तब्दीली आ जाती है। इस तरह की बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं वो रोनुमा होने लगती हैं। ऐसी तब्दीलियों के दौरान अक्सर औकात हमारे रवैये भी तब्दील होते हैं। हम सब वाकिफ़ हैं, या अभी जिस तरह मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपकी इंट्रोडक्शन में बात की थी कि आपकी शादी को भी 11 साल हो चुके हैं। पहले जब आप शादी करके आई होंगी तो सिर्फ आप बहू हैं और बीवी हैं। फिर जिस तरह टाइम गुजरता गया, खुदा ने आपको बरकतें दी, फिर आप माँ के दर्जे पे भी फाइज हुई, फिर आपके रवैये में भी तब्दीली आई, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब रवैये तब्दील होते हैं तो माँ और बीवी को किस तरह मुत्तहिद और मुत्तफिक रहने की ज़रूरत है? कलाम इस बारे में क्या सिखाता है, आप ये बताइए। सबसे पहले तो मसीहत में जो है हमें जो है वो बर्दाश्त का जो है वो मादा पैदा करने की ज़रूरत होती है। अगर हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा है तो फिर चाहे हालात अच्छे हों, चाहे बुरे हों या बदतर हों, उन सब में जो है बर्दाश्त के साथ हमारे अंदर वो क़ुव्वत भी आ जाती है कि हम हर हालात का जो है बाखूबी जो है वो मुकाबला कर सकते हैं। और ख़ास करके मैं माँओं और बहनों से और बीवियों से ये कहूँगी कि उनके अंदर जो है गुफ्तगू में या हर किस्म की जो है वो बर्दाश्त पाई जानी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर जो है जब बेटी अपना घर छोड़ के शादी करके जो है बहू का रुतबा हासिल करके जब ससुराल में जाती है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखनी या बहुत सारे मसाइल हम कह सकते हैं कि दरपेश आते हैं, और अगर उसके अंदर बर्दाश्त होगी तो वो बहुत सारी चीज़ें सीख कर जो है उस मकाम तक पहुँच जाएगी। और ये वाक़ई सच बात है कि हालात एक से नहीं रहते, ज़िंदगी एक सी कभी नहीं रहती है। अगर पहले बदतर है तो फिर बेहतर हो जाएगी, और अगर पहले बहुत खूबसूरत है तो शायद आप खुश ना रह सकें बाद में। लेकिन हर हालात में जब हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा होता है, मसीहत में बर्दाश्त बहुत बड़े मायने रखती है। अगर हम बर्दाश्त कर सकते हैं तो हमें बर्दाश्त करना चाहिए, सीखना चाहिए बर्दाश्त करना। कि अगर आज हालात, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि हर रात के बाद दिन और दिन के बाद रात का आना लाज़मी है। ये खुदावंद का बनाया हुआ असूल है। और अगर बुरे दिन हैं, तो बुरे दिनों के बाद अच्छे दिनों का आना भी लाज़मी ही है। अगर हम उस अच्छे दिनों की उम्मीद के साथ उन बुरे दिनों को जो है बर्दाश्त करते हुए खामोशी से गुजार दें, तो फिर ना तो हम जो है अपने अंदर जो है तल्ख़ मिज़ाजी को जो है वो पाएँगे, और ना ही हमारे रवैयों में जो है वो तब्दीली आएगी। अगर हम अपने रवैयों को हालात के हिसाब से तब्दील करते हैं, तो फिर हमारे रवैयों में या हमारी ज़िंदगियों में वो ठहराव नहीं है।
ہمیں اپنی زندگیوں میں چاہے وہ شوہر ہے چاہے وہ بیوی ہے ان کو ٹھہراؤ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جب ان کی زندگیوں میں ایک ٹھہراؤ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر حالات سے جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی جو ہے وہ قوت اور وہ جو طاقت ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ رکھتے ہیں. ان کے اندر ایک مادہ پیدا ہو جاتا ہے برداشت کرنے کا، ہر حالات سے لڑنے کا، ہر سچویشنز کو فیس کرنے کا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ برے حالات میں بھی خوش رہنے کا جو ہے ان کا رویہ جو ہے وہ نہیں اس برے حالات کی جو ہے وہ کیفیت میں ڈھلنے ہی نہیں دیتا کہ آج ہم برے حالات میں ہیں. کیونکہ جب ہم خوش ہوتے ہیں، ہم اگر ہم اچھی چیزوں کو جو ہے بڑی خوشی خوشی جو ہے وہ قبول کرتے ہیں تو پھر ان برے حالات کو کیوں نہیں. ہمیں ان برے حالات کو بھی اسی خوشی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، کیونکہ کلام مقدس کے مطابق کبھی خداوند ہمارے اوپر ایسے حالات لاتا ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں کو، اپنے بندوں کو، اپنی بیٹیاں اپنے بیٹوں کو آزمائے کہ میرا بیٹا میری بیٹی جو ہے وہ اس زمین پر میرے لیے کیا کر رہے ہیں. کیا وہ تب بھی میری تعریف کریں گے یا مجھ سے ہٹ جائیں گے برے حالات کو دیکھ کے؟ تو ہمیں میرے خیال سے ہر حالات میں جو ہے اپنے رویوں پہ، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو غصہ یا جو نفرت ہے وہ ابلیس کی طرف سے آتا ہے. خدا باپ سے صرف محبت آتی ہے، اور جب محبت ہے تو پھر ہم کسی بھی حالات میں، کسی بھی سچویشن میں جو ہے میں کہوں گی اتنے آرام سے ہم نکل جاتے ہیں جیسے کہ ہمیں کسی چیز کی جو ہے کوئی فکر ہی نہ ہو، کوئی پریشانی ہی نہ. اور پھر خدا باپ ہمارے ان رویوں کو دیکھ کر ہمارے لیے خود بخود ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ ہم جو ہیں اپنے آپ کو ان مشکلات میں محسوس ہی نہیں کر سکتے. ہمارے اندر جو ہے خدا باپ کا جو ہے وہ کام چل رہا ہوتا ہے. ہمارے اندر خدا باپ اپنی آواز بن کے جو ہے وہ ہمارے اندر سے بولتا ہے. کیونکہ ہمیشہ میں دیکھتے، ہم نارملی اگر دیکھیں چھوٹے سے بچے کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اگر اس کو کوئی بھی تکلیف جو ہے اگر آتی ہے تو وہ رونا کرانا شروع کر دیتا ہے. تو یعنی کہ اگر ہم بڑی عمر میں اور ایک عہدے پہ فائز ہوتے ہوئے، ماں باپ کے عہدے پہ یا میاں بیوی کے عہدے پہ فائز ہوتے ہوئے ہم وہی رونے اور کرانے والا عہدہ رکھیں تو ہم میں اور ان چھوٹے بچوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. ہمیں اپنی عقلوں کو خدا باپ کے کلام کے مطابق بڑھانا ہے تاکہ ہم اس دکھ کو محسوس ہی نہ کر سکیں. جو دکھ ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید اس تکلیف میں بہت دکھ ہے، تو اگر ہم اس دکھ کو محسوس نہیں کریں گے تو وہ ہمارے چاہے آس پاس اور بڑھتا چلا جائے گا تو وہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ وہ دکھ ہے. یہاں پر سسٹر ایوب نبی کی بات بالکل بھی بہت بالکل. خوبصورت ہے کہ وہ دنیا کی ہر آسائش تھی، بالکل مگر خدا نے، ابلیس ہی نے سمجھیے اس سے سب کچھ لیا، اور خدا نے بھی چاہا ہوگا کہ اسے آزمایا جائے کہ دیکھو شاید اب میری تکفیر کرے، مگر وہ کتنی تکلیفوں میں بھی خدا کا شکر ادا کرتے رہے. مطلب خوشی میں ہر کوئی رہنا چاہتا ہے، بالکل دکھ میں کوئی بھی رہنا نہیں چاہتا، مگر جب آئے تو اسے اگر ہم خوشی سے اس میں سے نکلے تو میرا خیال ہے ہمیں وہ دکھ بھی جو ہے نا وہ دکھ نہیں لگتا. بالکل. اس کا نتیجہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب ایوب نبی نے بڑے صبر کے ساتھ ہر چیز کو برداشت کیا، ہر حالات میں سے بہترین میں کہتی ہوں کہ طریقے سے جو ہے وہ باہر جا کے جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، تو آپ دیکھیں پھر خداوند نے کیا کیا. خداوند کی برکتیں اس کے پاس دگنی ہو کر آئی، چاہے وہ اولاد، دولت یا اس کے جو بھی وسائل تھے اس کو خدا باپ نے دگنا کر دیا. کیونکہ خدا باپ کلام مقدس کے مطابق چاہتا ہے پروفٹ کہ ملا، ہاں پروفٹ ملا ہے ہمیں. بالکل بالکل وہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے شکر گزاری کرتے رہیں. اور ہم شکر گزاری کیوں نہ کریں؟ جب وہ ہمارے حالات اچھے کرتا ہے تو پھر برے حالات میں ہماری زبان کیوں کھل جاتی ہے؟ چاہے آج ہم اپنی زندگیوں میں جھانکیں، میں کہہ سکتی ہوں کہ شاید 80% اس وقت ہمارے مسیحی خاندان ایسے ہوں گے جو کہ خوشی میں تو اتنے خوش ہیں، لیکن جیسے ہی دکھ آ جائے وہ کلام کے بارے میں کہ خدا نے ہم پر کیا کر دیا، یہ عذاب کیسے مطلب اتنی باتیں کرنا شروع کر دیں گے کہ ہم کہیں گے کہ کیا یہ وہی مسیحی خاندان ہے کہ جو اپنی خوشیوں میں تو خوش تھا پر آج دکھ میں خدا باپ کو جو ہے وہ آواز بناتا ہے اور اسی کے بارے میں باتیں کرتا ہے. مشکل سے کوئی ایسی فیملیز یا کوئی خاندان آپ کو ملیں گے کہ جو دکھ میں بھی خدا باپ کو جو ہے وہ شکر کرتے ہیں. ہم دعاؤں میں کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کے لیے دعائیں نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنی ترقی کی دعاؤں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ خداوندہ یہ کمی ہے یہ دے دے، خداوندہ یہ چاہیے مجھے، اے خدا باپ مجھے ایک اچھا سا گھر دے دے، اے خدا باپ مجھے گاڑی دے دے، اے خدا. مطلب جیسے جیسے میں کہوں گی آپ سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتے جاتے ہیں، آپ کی خواہشات جو ہے وہ بھی بڑھتی جاتی ہیں.
آپ اور کی امید میں جو ہے وہ لگے رہتے ہیں. لیکن اگر مشکل وقت آ جائے تو ہم اس ٹھہراؤ کے وقت میں اگر ہم ٹھہر جائیں اور خدا باپ کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں پورا ہونے دیں تو میں یقینی طور سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ برداشت جو ہم کریں گے یا جو وہ صبر ہم کریں گے ہم بھی ایوب کی طرح جو ہے وہ دگنا حاصل کریں گے. یہاں پر ناظرین پروفٹ کی بات چل رہی ہے. بینک میں ہم کوئی بھی ایسی چیز کرتے ہیں تو ہم اس امید سے کرتے ہیں کہ آج اتنا رکھوائیں گے تو کل ہمیں ڈبل ملے گا. تو کیوں نہ خدا کے پاس رکھوائیں تاکہ وہ بلیسنگز جو بڑھتی ہی جاتی ہیں کم نہیں ہوتی. تو کیوں نہ ایسے پروفٹ کو حاصل کیا جائے, اس پروفٹ کی امید رکھیں. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں سسٹر, اور پھر ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اگر کسی بات پر اختلاف رائے یقیناً عموماً ہو ہی جاتا ہے, آپ کی فیملی میں بھی ہوتا ہوگا, میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر بات پہ آپ متفق ہوں. اگر کبھی اتفاق رائے ہو ہی جائے تو اسے دور کرنے کا صحیح طریقہ ان لوگوں کو بتائیں جو اس بات کو بہت زیادہ طویل کر دیتے ہیں اور ناراضگی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ خاندان کے دوسرے لوگوں کو آ کر انہیں صحیح راہ دکھانی پڑتی ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ اپنی بیوی کو نازک ظرف جانیں اور شوہر جو بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں کی عزت کریں تو دونوں کو جیسے کہ نر اور ناری کے طور سے خدا باپ نے ایک بنا دیا ہے, جسمانی طور سے سوچوں کے حساب سے بھی وہ ایک ہو جاتے ہیں. تو اگر کہیں پھر بھی دنیاوی طور سے کوئی ایسا اختلاف جو ہے جو کہ میں کہوں گی کہ وہ اصل میں وہ اس رشتے کے وسیلہ سے نہیں ہوتا بلکہ ابلیس جو ہے وہ یونٹی کو یا اس قوت کو جو کہ خدا باپ کے وسیلے سے جڑی ہوئی ہے اس کے اندر جو ایک خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس میں ایک خلل آ جائے اور یہ الگ ہو جائیں, سوچیں متفق نہ رہیں, خیالات متفق نہ رہیں اور گھر میں جھگڑا لڑائی اور اس طرح کی اونچ نیچ جو ہے وہ جاری ہو جائے. تو ہمیں جیسے کلام مقدس کہتا ہے کہ کوئی بھی ناراضگی ہے چاہے چھوٹی چاہے بڑی ہمیں سورج کے ڈھلنے سے پہلے جو ہے اس کو ختم کر دینا ہے. تو اگر جتنے بھی خاندانی طور سے لوگ جڑے ہوئے ہیں میاں بیوی کے تعلق میں ہیں تو میں ان کو یہی مشورہ دوں گی کہ بات چھوٹی ہو یا بڑی ہو, بیچ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اگر وہ شیطان کی طرف سے اختلاف ڈالنے کے لیے بوہا گیا ہے تو اسے شام سے پہلے جو ہے اپنے دلوں سے رد کر کے آپس میں بیٹھ کے جو بھی میں کہوں گی مسئلہ ہے اس کو جو ہے گفتگو کے ذریعے سے بات چیت کے ذریعے سے, اور اگر نہیں سمجھ میں آتی تو خدا کا کلام کھولیے. خداوند کے کلام میں ہمارے طرز زندگی کے لیے ہمارے مسئلوں کے لیے ہر ایک چیز کے لیے میں کہوں گی کہ فارمولا جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. اور اگر آپ تب بھی نہیں سمجھ پاتے کہ مجھے کہاں, اگر آپ اتنے آشنا نہیں ہیں کلام سے یا آپ کے گھر میں کلام نہیں پڑھا جاتا لیکن آپ مسیحی خاندان سے ہیں تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ اب ہمارے پاس اتنے لوگ آس پاس ہوتے ہیں, آپ ان کو فون کے ذریعے سے, آج کل اتنا آسان ایک نمبر ڈائل کریں, بات کریں اور ان سے پوچھیں, بہت آسان ہو گئی ہے. بالکل آپ پوچھیں ان سے, انٹرنیٹ پہ چلے جائیں, انٹرنیٹ آپ کو اتنا کچھ سکھا دیتا ہے. آپ ایسے ذریعوں کو استعمال کریں جس سے وہ آپ کے جو ذہن کے اندر ایک اختلاف کی روح جو ہے وہ آ چکی بھی ہے وہ کلام کے وسیلہ سے جو ہے وہ مسیحیت کے وسیلہ سے جو ہے وہ آپ سے جدا ہو جائے. کیونکہ جب وہ ہماری زندگیوں کے اندر رہے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سورج ڈھلنے سے پہلے کیوں کہا گیا کلام میں کہ اپنی ناراضگی کو یا اپنے غصے کو یا اپنی نفرت کو یا اپنی اختلاف رائے کو جانے دو, کیونکہ جب ہم ایک سے اگلا دن گزارتے ہیں تو وہ جو ابلیس ہے اس بیج کو تو بوہا ہے لیکن وہ اپنے قدم وہاں جما لیتا ہے, پانی دے رہا ہوتا ہے وہ. بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ اس کو بڑھاتا ہے. پھر کیونکہ ہم اگر نفرت ہی میں سو جائیں گے تو ہم وہ سکون کی نیند بھی نہیں لے سکتے, ذہنی طور سے دلی طور سے ہم اتنے بے چین ہوں گے, چڑچڑاپن, آپ کا لہجہ چینج ہو جاتا ہے, آپ گھر کے کام بھی اس طرح سے نہیں کر سکتے, بچوں کو ڈانٹنا
اور چڑچڑاپن اور برتن پٹکنا. بہت ساری خواتین ہیں جو اس طرح کے ہاں ایٹیٹیوڈ کا وہ شکار ہو ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہم فرسٹریٹ ہونا اپنا شروع ہو جاتے ہیں. اس بات چیت جو کہ ہمارے اندر ایک اختلاف کی صورت میں آئی ہوئی ہوتی ہے، ہم اس کو اپنے رویے سے جو ہمارا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے سائیکولوجیکلی ہم اس کو جو ہے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے جو سامنے والا ہے جو میرا ازدواجی زندگی میں جو ہے میرا ساتھی ہے وہ اس چیز کو سمجھ پائے کہ اس وقت میں کس تکلیف سے گزرتی ہوں. تو نہ کہ آپ بہتر یہ کلیئر ہے کر لیں کہ آپ گھر کے برتن توڑیں یا بچوں کو بیجا غصہ کریں یا آپ کچھ اپنے رویے کو اس طرح کا بنا لیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو آپ دکھ یا تکلیف دے رہے ہوں. میں یہی کہوں گی بہتر یہ ہے کہ اپنے جس کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھیے پرسکون سے ماحول کے. کسی کلام میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے، دونوں ایک ہی لیول پہ ہیں. اگر ہم لیول کو یوں کر دیں تو پھر ہماری سوچیں بھی ایسی ہی ہو جائیں گی، پھر ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے اونچے لیول سے نیچے آنا. تو ہم اس رشتے میں اگر لیولز بنا لیں گے تو پھر ہمارے رشتے میں وہ مضبوطی کبھی بھی قائم نہیں رہے گی. بہتر یہی آپ بیٹھیں ڈسکس کریں. اور سب سے بہترین جو بات ہے میں بیویوں کو ایک مشورہ دینا چاہوں گی جو کہ اکثر اوقات جو ہے کچھ شاید تربیت کا جو ہے وہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اچھی تربیت نہیں ملتی یا ماحول کی اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اچھی چیز کو جو ہے اپنی ساتھ لے کر نہیں آتی ہیں اپنے گھروں سے. میں ایک مشورہ دوں گی کہ جب آپ اس رشتے میں بن جاتے ہیں تو اپنے شوہروں کو کبھی بھی پبلکلی جو ہے ڈس ریگارڈ نہ کیجیے. اگر کوئی اختلاف دوران کہیں ایسی محفل میں آپ کے درمیان میں اختلاف آ گیا ہے تو دوبارہ سے وہی برداشت کی روح کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے برداشت کیجئے. گھر جائیے بیٹھ کے بات چیت کیجئے. بے شک گھر جا کے اپنے غصے کا اظہار جس طور سے آپ چاہتی ہیں آپ کریں لیکن کلام کے دائرے میں رہتے ہوئے جی ڈس رسپیکٹ نہ کرتے ہوئے کہ آپ اپنے شوہر سے جو ہے وہ بلند بہت آواز میں بات کریں کیونکہ غصے میں ہم ایکچولی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہم کیا بولتے بالکل ہیں. ایسے ہی. تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کو برداشت کر کے اپنے اس ماحول میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے ہسبینڈ کو وہی کلام کی عزت دیتے ہوئے کیونکہ کلام کے مطابق بیوی کا سر شوہر اور شوہر کا سر مسیح ہے. اگر آپ کسی محفل میں اپنے شوہر کو ڈس ریگارڈ کرتی ہیں تو آپ شوہر کو نہیں بلکہ مسیح کو ڈس ریگارڈ کرتے ہو. تو بہتر ہے کہ آپ جو ہیں گھر جائیں بات چیت کریں اس میٹر کو ڈسکس کریں سارٹ آؤٹ کریں کلام کا سہارا لیں. کبھی کبھی سسٹر چھوٹی سی اختلاف والی بات ہوتی ہے اور وہ بڑھتی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. بالکل تو یہاں پر بالکل بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بہت بلکہ ڈیٹیل کے ساتھ میرا خیال ہے بچیوں کو بیٹیوں کو ماؤں کو بتایا ہے کہ عقل مندی کے ساتھ حکمت کے ساتھ اور سب سے بڑی بات صبر کے ساتھ پھر دیکھیں خدا آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرے گا. خاص کر اگر آپ کو جو اپنے شوہروں سے شکایت ہے خدا ان شکایتوں کو بھی دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جس طرح سسٹر ابھی ہم نے جس صورتحال پر گفتگو کی ہے کہ اتفاق رائے ہو جاتی ہے اور اس طرح کی پرابلم ہو جاتی ہے اس کا اثر بچوں کی شخصیت پر جو پڑتا ہے وہ ذرا آپ بتائیں. بالکل جب ایسے پرابلمز ہوتی ہیں خاص کر کے میں ان والدین سے جو کہ بیجا جو ہے آپس میں اختلاف رکھتے ہیں ہر وقت کی چک چک ہر وقت کا گھر کے اندر جو ہے ہر وقت کا ماحول کو خراب کرنا وہ بچوں پہ جو ہے ان کے ذہن کے اوپر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہیں. خاص کر کے وہ بچے جو کہ اپنی 8 سال کی عمر سے کم بچے ہوتے ہیں وہ وقت ان کے پاس وہ ہوتا ہے جس میں وہ ہر چیز کو ہر رنگ کو اپنے اندر لے رہے ہوتے ہیں. تو اگر تو آپ ان کو وہ ماحول دیں گے جس میں جھگڑا لڑائی اور مطلب بیجا گفتگو ہے اور بیجا مطلب بات چیت میں تلخی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں وہ بچے اپنی عمر کے اس حصے میں جا کر وہی چیز جو ہے اپنی زندگیوں سے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زندگیوں سے جھلکنے لگ جائے گی. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو سمجھیں کہ جو شیطان کا جو کردار تھا وہ یہی تھا کہ وہ ایک خاندان کو جو ہے وہ مسیحت میں قائم نہ ہونے دے. جیسے کہ آدم اور حوا کے ساتھ کیا ہوا تھا اس نے یہی کیا تھا ابلیس نے کہ ان دونوں کا جو مضبوط رشتہ تھا اس نے جو ہے ان کے رشتے کے اندر جو ہے وہ دراڑ ڈالی یا ان کا اختلاف پیدا کر دیا.
جب اختلاف ہوتا ہے، جہاں اختلاف ہے جس خاندان میں، جس فیملی میں، جس خاص کر کے ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن میں، وہاں خداوند نہیں ہے. کیونکہ ہم مثال دے سکتے ہیں آدم اور حوا کی کہ خدا باپ ان سے ملاقات کرنے نہیں آتا تھا اس کے بعد، کیونکہ ان کے رشتے کے اندر وہ یونٹی، وہ اسٹرینتھ، وہ مضبوطی جو تھی وہ شیطان نے ختم کر دی. آج میں یہی کہوں گی، معاشرے میں جتنے بھی لوگ ایز اے فیملی، ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف جڑے ہوئے ہیں، اب کوئی بھی منفی سوچ کو اپنے خاندان میں یا اپنے رشتے میں داخل نہ ہونے دیں. جب منفی سوچ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتے میں داخل ہو جاتی ہے تو یہ بدروحوں کی صورت میں ہوتی ہے. شیطان ہمارے ارد گرد، ابلیس ہمارے ارد گرد جو ہے بہت طریقوں سے کام کرے، جھوٹ کی روح کے وسیلہ سے، ڈسپشنز کی روح کے وسیلہ سے، اور جو ہے برائی کی روح کے وسیلہ سے. مطلب فرق فرق انداز ہے اس کے کہ ہم کسی طرح سے اس رشتے میں ڈسیو ہو جائیں، ہم ہار جائیں، ہم ٹوٹ جائیں، ہم ایک نہ رہ سکیں. کیونکہ وہ جب شوہر اور بیوی کو توڑتا ہے تو پورا خاندان ٹوٹ جاتا ہے. جیسے ابھی آپ نے سوال اٹھایا کہ اس کا امپیکٹ یا اس کا جو چیز ہے وہ ہم بچوں میں دیکھ سکتے ہیں، تو اس کی ریزن ہی یہ ہے کہ جب ہمارے رویے سے جو ہے اس طرح کی چیزیں جھلکیں گی، غصہ، نفرت، تو وہ ہمارے بچوں میں ٹرانسفر ہوں گی. جو بچہ دیکھے گا وہی اپنی زندگی میں سیکھے گا. جو بچہ آج ماں کو کرتے دیکھتا ہے، جب ماں کو کرتے جو کچھ بیٹی دیکھتی ہے اگلے گھر جا کے وہی کرتی. تو آپ سمجھیں کہ اگر آپ کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں، جیسے میرے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں 3 خاندانوں کو لے کے چل رہی ہوں اس وقت. صرف 3 جو ہے بیٹیوں کو نہیں، بلکہ کل کو جب میری بیٹیاں دوسرے خاندان میں جائیں گی تو وہی سب کچھ لے جائیں گی جو آج میں ان کو دوں گی. اس لیے اپنے آپ کو خدا را اس کلام کے مطابق اس قابل بنائیے، اپنی سوچوں کو، چاہے آپ پڑھی لکھی ماں ہے چاہے ان پڑھ ماں ہے. اگر آپ کلام پڑھ نہیں سکتی تو کلام سننے کے لیے جائیے جہاں کلام سنایا جاتا ہے. آج کل تو بہت ایڈوانس ہو گیا، آپ کے موبائلز بالکل میں اتنے ایپس ہیں کہ آپ آڈیو بالکل بائبل لے سکتے ہیں، بہت سارے طریقے سن ہیں. سکتے، کیونکہ جی سمجھ تو خدا نے دی ہے نا، بالکل. حکمت تو خدا نے دی ہے آپ کو کہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں. امثال کی کتاب کھول لیں کہ ایک بیوی کو کس طرح سے جو ہے کلام کے مطابق اپنے شوہر کے ساتھ رویہ، اسی طرح سے شوہر بھی مل کر پڑھیں دونوں، تاکہ ان کو اندازہ ہو اگر کوئی کمی ہے یا وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں چل پا رہے ہیں تو امثال کو پڑھیں، تاکہ اس چیز کو سیکھ سکیں کہ ہماری زندگی یا ہماری ازدواجی جو زندگی ہے اس کو ہم نے کس طرح سے چلانا ہے، کس طرح سے چلنا ہے. کیونکہ بیسکلی ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن چاہے وہ مسیحیت میں ہو یا مسیحیت سے باہر ہو، تعلق یا انداز وہ ایک صحیح ہے. ہمیں جہاں سے سیکھنے کو ملے، ہمیں اس اچھے یا سچے موتیوں کی طرح اچھی چیزوں کو چن کر جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے چمکنے لگے، ہمارے خاندان چمکنے لگے، ہمارا رشتہ چمکنے لگے. خوشبو پیدا کیجیے اپنے رشتے میں، تاکہ وہ خوشبو ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں اس کو سونگھ سکے، مثال بن جائیے، تاکہ ہمارے آس پاس اگر کوئی اختلاف رائے والے رشتے ہیں تو وہ ان اچھے رشتوں کو جڑے ہوئے کو دیکھ کر جو ہے اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیں. ڈسکس کیجئے آس پاس ماحول میں، آفیسز میں، دائیں بائیں جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا ریلیشن میں ہیں لوگ جو کہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے، ڈسکس کریں، چیزوں کو جو ہے فرنٹ لائن پر لے کر آئیے، تاکہ وہ پرابلمس کو ہم جو ہے سارٹ آؤٹ کر سکیں، اپنی زندگیوں سے جو ہے وہ خارج کر سکیں، نکال سکیں. بالکل بہت خوبصورتی کے ساتھ، مطلب میں یہی سوچ رہی تھی ابھی جب آپ جواب دے رہی تھی کہ بہت سارے ہیں رشتے ہمارے آس پاس، مگر ہم شاید مداخلت کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، یا شاید وہ ہم سے شیئر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں بات باہر نہ نکلے. مگر بات اگر اس طرح سے باہر نہیں نکلتی تو دوسری طریقوں سے باہر نکلتی ہے. خیر بہرحال پروگرام کو آگے کرتے ہیں، اور لاسٹ کوسچن میں چاہوں گی سسٹر آپ اس کا جواب دیں کہ پاکستان کے طرز معاشرت میں خاوند کی کیا ذمہ داری ہے اور گھر میں بیوی کی کیا پوزیشن اور ذمہ داری ہے، یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو، تاکہ جو آج تک میں سمجھتی ہوں کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھے، یا جان کر بھی انجان ہے، یا واقعی نہیں جانتے، تو آج اس پروگرام کے توسط سے وہ سیکھ سکیں.
देखिए जो तर्ज़ ज़िंदगी है माशरे के हिसाब से हम बात कर रहे हैं उस रिश्ते की जो बुनियाद है इस दुनिया की, ठीक है? इस रिश्ते की बुनियाद जो है मुआशरा कोई भी हो वो एक सी है। लेकिन हमारे पास एशिया में या पाकिस्तानी माशरे में जो है वो औरतों को ज़रा थोड़ा लेवल जो है उनका नीचा समझा जाता है और मर्द उन पर जो है वो ऊपर का हाथ जो है वो रखने की कोशिश करते हैं। जबकि मसीहत में मैं बार बार एक ही जिक्र करती हूँ कि कलाम में जो ये रिश्ता है उसी जगह से शुरू होता है कि आदम और हव्वा को खुदा ने नर और नारी जो है वो बनाया था और उन दोनों को खुदा बाप ने कहा था कि तुम जाओ मेहनत करो और मतलब अलग-अलग नहीं कहा था। दोनों को काम सौंप दिए थे। दोनों को इस तरह से उसने बनाया कि दोनों एक लेवल पे रहें। कोई नीचे, कोई ऊपर नहीं है। जिम्मेदारियां दोनों पे बिल्कुल, आयद थी। दोनों पे आयद है। अगर आज जो है ख़ावंद ज़िम्मेदारियों को मुकम्मल नहीं कर पाते हैं फाइनेंशियली या आप कह सकते हैं कभी ऐसा होता है कि जो वाइफ़ है वो थोड़ी हायर एजुकेटेड होती है और जो ख़ावंद है वो थोड़ा मतलब उनसे कम होता है या इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पर खुदा बाप ने उनका रिश्ता जो है वो जोड़ दिया होता है, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना क्योंकि कोई ना कोई ऐसी मसलियत है कि खुदा बाप ने उनको साथ जोड़ दिया है, अपने लिए नहीं, उनके लिए नहीं, बल्कि जो उनकी आगे औलादें हैं, उनके लिए। हो सकता है शौहर जो है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो और वाइफ़ जो है तालीमी तौर से कमज़ोर हो, लेकिन हो सकता है शौहर तालीमी तौर से मज़बूत हो और वाइफ़ फाइनेंशियली तौर से। इट मीन्स कि खुदा बाप ने आप दोनों में ऐसी सलाहियतें रखी हैं कि आप अपनी औलादों को जो है वो कवर कर सकें, अपने परों तले ले सकें। उनमें दोनों चीज़ों के वसीला से जो है आप एक एतमाद, एक कॉन्फिडेंस को जो है वो बहाल रख सकें, बेहतरीन कर सकें। हमारे एशिया के मुआशरे में औरतों को जो है शुरू ही से जो है हम कह सकते हैं कि बड़ा कम ज़र्फ़ समझा जाता है। लेकिन जैसे कि हमने कलाम में देखते हैं, पहले पत्रस में देखते हैं उसके तीसरे बाब में, उसमें ज़िक्र है कि औरत को नाज़ुक ज़रफ़ जानो, नाज़ुक ज़रफ़ जानो। ये नहीं कहा कि कमतर जानो। हम उनको इसका मतलब नाज़ुक अपने हिसाब से ले लिया जी, जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। हम उसको नाज़ुक ज़रफ़ जानेंगे, शौहर अपना मोहब्बत, प्यार जो है वो उसको बाँटे और जो वो ऐसा करेंगे तो फिर हमें एक्चुअली माहौल को देख के जो है इस रिश्ते को नहीं बनाना। आज अगर कोई पाकिस्तानी कपल जो है यहाँ से जो है माइग्रेट करता है और अब्रॉड में चला जाता है, तो क्या वो उन लोगों की तरह ज़िंदगी गुज़ारेंगे? उन लोगों में तो ऐसा है बहुत सारे हालात या रूल्स इस तरह के पास हो चुके हुए हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ तो वो खुदा के बंधन में बनते ही नहीं है बट जिंदगी उनकी इस हस्बैंड एंड वाइफ वाली होती है। तो क्या आप कहेंगे कि आप पाकिस्तानी माशरे से उठ के उस माशरे में चले गए तो आज आप वो उतनी आज़ाद जिंदगी गुजारेंगे? नहीं, हमारी जो जिंदगी की आज़ादी है वो कलाम के मुताबिक होनी चाहिए, चाहे कहीं भी हो। कहीं पर भी हो, चाहे वो एशिया हो या यूरोप हो, पर हमारी तर्ज जिंदगी कलाम के मुताबिक है। अगर हमारी तर्ज ज़िंदगी ख़ावंद की और बीवी की कलाम के मुताबिक है, तो फिर तो मैं यही कहूँगी कि कोई इख्तिलाफ़ राय जो है या मुआशरा जो है या मुआशरे के जो बनाए हुए रूल्स हैं, वो आप पर अफ़ेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप उस हस्ती के रूल को फ़ॉलो कर रहे हो, जिसने आपको ये ज़र्फ़ बख्शा कि आप औरत हो और जिसने आपको मर्द होने का ज़र्फ़ बख्शा। यहाँ पर मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊँगी और अपने नाज़रीन के साथ थोड़ी-सी बात करना चाहूँगी कि जिस तरह सिस्टर ने कलाम मुक़द्दस में से रहनुमाई की है, तो प्लीज़ अपने आप को देखें, अपने आप पर तवज्जो दें, क्योंकि आप अगर सेहतमंद हैं, आप अगर खुश हैं, तो आपका ख़ानदान खुश है, आपके बच्चे खुश हैं, आपकी फ़ैमिली एक सेहतमंद फ़ैमिली बन जाती है। और अगर आपकी फ़ैमिली सेहतमंद है, तो आपके जितने भी बच्चे हैं, जिस तरह भी सिस्टर ने बड़ी खूबसूरती के साथ बताया कि 3 बेटियों की वो परवरिश कर रही हैं, यानी 3 ख़ानदानों की वो परवरिश कर रही हैं। तो आपकी फ़ैमिली सिर्फ़ आपकी नहीं, बल्कि आने वाले वक़्तों में जितनी भी खुदा ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, उनके वसीले बहुत सारे ख़ानदान जो है वो तश्कील पाएँगे। कोशिश करें कि अपनी कमियों पर गालिब आएँ, मशवरा करें, काउंसलिंग करें। जिस तरह मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपको खुली ऑफ़र दी थी कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी मुश्किल, कोई ऐसी परेशानी जो आप किसी से डिस्कस ना करना चाहें, हमारी सारी डिटेल्स इस प्रोग्राम के एंड में आपकी स्क्रीन पर नुमाया होंगी।
آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے، یا آپ کے پاس کوئی ایسے سوالات جس کا جواب آپ کو آج تک نہیں ملا، آپ ہم سے رجوع کریں. کوشش کریں گے کہ آپ کو ان مشکلات میں سے نکالنے میں آپ کے ساتھ رہیں، آپ کی مدد کر سکیں. امید کرتی ہوں کہ ان 2 پروگرامز میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور یقیناً آنے والی زندگی میں آپ کے بہت کام آئے گا. آنے والے پروگرام تک کے لیے مجھے یعنی شہانہ کو اور سسٹر ریبیکا کو میرات النساء کی جانب سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.